अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। कहते हैं कि एक फलसफी, एक हुज्जाम और एक गंजा इकट्ठे सफर को निकले। रास्ते में रात हो गई। अब फैसला हुआ कि तीनों रात को बारी बारी पहरा देंगे। अब जो पहली बारी थी वो हुज्जाम की थी, जो शुरू में तो बड़ा ही पुरजोश था, मगर जब अंधेरा छाने लगा तो वो घबरा गया और फौरन उसने उस तरह निकाल लिया। फिर जब खूब अंधेरा हो गया तो बदहवासी में उसने फलसफी के सर पर ही उस तरह फेर दिया। बहरहाल इसी असना में वो जो हुज्जाम था उसकी बारी का वक्त ख़त्म हो गया तो उसने फ़लसफ़ी को जगाया और ख़ुद सो गया। फ़लसफ़ी अपनी बारी शुरू होते ही मुस्तकबिल की सोच में कहीं गुम हो गया कि इतने में अचानक उसने अपने सर के ऊपर हाथ फेरा तो खाम ख्याली में बोला, नामकूल कहीं का, बारी मेरी थी और उठा गंजे को दिया। अब ये बदकिस्मती से मुल्की सियासत और रियासत का सफ़र भी कुछ ऐसा ही लतीफ़ा बनकर रह गया है। कहते हैं कि इमरान खान के खौफ में हार्ट स्टेट ने निज़ाम के सर पे ऐसा उस तरह फेरा है कि हर जिम्मेदार की कैफियत उस फलसफी जैसी है, जिसे अपनी बारी का तो बड़ी अच्छी तरह पता है लेकिन एहसास पर उस तरह फिर गया है। अब जिस तरह का बर्ताव इस निज़ाम में इमरान खान के साथ रवा रखा हुआ है, इस पर किसी को कोई परवाह नहीं। एक शख्स जो साबिक वज़ीर आज़म है, अब भी मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, लेकिन 2.5 साल से कैद, 2 माह से मुलाकातें बंद, न फैमिली, न वकील, न ज़ाती मॉलेज को तो आखिरी बार नवंबर 2024 में रसाई दी गई थी उन तक। अब माना कि एक अदालती फैसले के नतीजे में इमरान खान कैद हैं, अगरचे उनके ट्रायल्स पर कई सवालिया निशानात हैं, लेकिन चलें, कैद का एक कानूनी जवाब तो हासिल कर लिया गया है। लेकिन जनाब, कैदियों के भी तो हुकूक होते हैं ना। ये कैद के साथ जो बाकी पाबंदियां लगाई हैं, तो कोई ये तो बताए ना कि इनका कानूनी जवाब क्या है। क्या इन गैर कानूनी और गैर ज़रूरी पाबंदियों की वजह से अब आप उनकी सेहत के साथ भी खेलेंगे? अभी देखें, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ को मैं सुन रही थी, जो ये फरमा रहे थे कि इमरान खान की सेहत का मामला ये नॉन इशू है। अब कोई वज़ीर कानून से पूछे कि फैमिली को बताए बगैर आप किस कानून के तहत इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेकर आए? अच्छा, जब आप ले ही आए तो फिर 6 दिन तक आपने इस खबर को दबा के क्यों रखा? फिर जब खबर लीक हुई तो कॉमेडी सर्कस यहाँ शुरू हो गई। वजीर सेहत वो ला इल्म, वजीर दाखिला तस्दीक ना तरदीद। क्यों? क्योंकि निज़ाम का उस तरह चल चुका था। अच्छा, कुछ को तो मालूम ही नहीं था, जिनको मालूम था उनको बोलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। फिर जब मामला बिगड़ा तो वजीर इत्तलात ने ज़बान खोली। मौसूफ ने बड़ी आसानी से बात ही ख़त्म कर दी कि 20 मिनट का मुआयना था, कोई बड़ी बात नहीं, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। अब जाहिर है कि बात फिर ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है। लिहाजा बेचैनी बढ़ती गई, जो गुज़िश्ता रोज़ से अडियाला जेल के बाहर और पूरे मुल्क में महसूस की गई। अच्छा, अब ये देखकर फिर बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज के लिए इमरान खान की सेहत को इस्तेमाल कर रही है, तो भाई आप क्यों इस्तेमाल होने दे रहे हैं? सिर्फ इतनी ही तो डिमांड की गई थी ना कि ज़ाती मालिज को इमरान खान तक रसाई दे दें, ताकि फिर सबको तसल्ली हो जाए और सब अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। अब यहाँ तक कहा गया कि आप अंडरटेकिंग ले लें कि कोई डॉक्टर जेल से बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। अब इस मुतालबे के साथ एक सूबे के वज़ीर आला ने रात के 3 पहर तक वहाँ पे धरना दिए रखा। इमरान खान के ज़ाती मौलिज भी उनसे मिलने के लिए इजाज़त का इंतज़ार करते रहे, लेकिन नहीं, अभी हुक्म नहीं था। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कैद के दौरान ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी आपको याद है ना कि ज़ाती मालिज को बुलाया जाता था। क्या उस वक्त कोई जेल मैनुअल नहीं था? अब इस सूरत हाल में फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? तो ये बात फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिफ़ाइन की और उन्होंने बताया कि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी का मसला है, हम इस तरीक़ेकार को नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। लिहाजा अगर तो ये ऐसे तरीके से मुलाकात करा दे तो ठीक, वरना फिर हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदार हुकूमत खुद होगी। अच्छा, फिर इसके बाद जब अडियाला जेल के बाहर से MNAs, MPAs और पार्टी तंजीमों को कॉल दी गई कि आप अडियाला पहुँचें, तो फ़ौरन हुकूमती हलकों में फिर खलबली मच गई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक जाना चाहती है। हालांकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान ने वाज़ेह किया कि हम लोगों को लेकर डी चौक नहीं जाएंगे। शाहिद खटक ने कहा कि आज हम बाउंसर मारेंगे, लेकिन फौरी तौर पर PTI अदलिया से रुजू करने का इरादा रखती है, जो कि मामला ही संगीन है, जिसका इजहार अडियाला जेल के बाहर मौजूद आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम ने बरमला किया। अब जो डॉक्टर खुरम हैं वो इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल यूसुफ के साथ आए हुए थे और उनका कहना ये था
کہ CRVO بیماری جس کے علاج کے لیے عمران خان کو پمز لایا گیا تھا، اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ اس سے بینائی جا سکتی ہے، کیونکہ آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا گلوکوما یا کالا موتیا جیسی چیزوں سے آنکھ کو بچانا ہوتا ہے، جس کے لیے ہاسپٹل لیول کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر حکومت کی بے نیازی آپ دیکھیے کہ ذاتی مولد سے کوئی رپورٹس بھی شیئر نہیں کی گئیں ان کی طرف سے، پھر جس سے یہ پتہ چل سکے کہ بھئی کیا ٹریٹمنٹ ہوا ہے ابھی تک، کیا عمران خان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں یا کس نوعیت کا علاج جاری ہے۔ چونکہ ڈاکٹر خرم یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کی آنکھ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ ہر آئی اسپیشلسٹ نہیں دیکھ سکتا، یہ آئی اسپیشلائزیشن کے اندر ایک مخصوص فیلڈ ہے۔ لیکن اب وزیر قانون اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو نان ایشو ہے۔ تو اب یہ تو ہے قانون والوں کا حال، اب رہ گئے وہ انصاف والے، تو وہاں اوپر والی عدالتیں وہ اپیلیں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ جو نیچے والی عدالتیں ہیں وہ تو انٹرنیشنل لیول کے فیصلے دے رہی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت کا اسی ولاگ میں ابھی میں آپ کو آگے جا کر بتاتی ہوں، جس پر اب ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، لیکن عمران خان کے حوالے سے ہائی کورٹ کی کارگزاری خیر سے سینئر صحافی انصار عباسی صاحب وہ ہر سال کے آغاز میں ہی بتا دیتے ہیں۔ اب گزشتہ سال بھی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی القادر اور توشہ خانہ کی اپیلیں 2025 میں نہیں لگیں گی، جو کہ نہیں لگیں۔ حالانکہ جسٹس ڈوگر کے اخبارات میں کئی خبریں لگیں، لیکن مجال ہے کہ عمران خان کی بہنوں اور وکلا کی فریاد ان کے دل پر لگی ہو۔ کیا عدالتیں اور کیا میڈیا۔ خیر، اب 2 دن پہلے انصار عباسی صاحب نے اس طرح کی ایک اور پیشن گوئی کی ہے، جس کے مطابق توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی رہائی کے امکانات مزید معدوم ہو گئے ہیں، کیونکہ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ اب اپیل کا مرحلہ خود ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ تو اب کون سا مرحلہ رکاوٹ ہے، یہ بات تو ابھی وضاحت طلب ہے، لیکن ایک بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح انہی ماہرین قانون کے ہاتھ میں ہے۔ خیر، ماہرین قانون کے مطابق جو کیس فکسیشن پالیسی بنائی گئی ہے نا، اس میں اگر عدالت خود سے چاہے تو کیس لگا لے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ یعنی بقول شاعر عمران خان کو انصاف چاہیے تو ماہرین قانون سے وہ مکمکا کر لیں۔ اچھا، یہ بات میں خود سے نہیں کر رہی ہوں، شاعر کی یہ بات اس سٹوری میں پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے کندھے پر رکھ کر باقاعدہ طور پہ چلائی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ پارٹی کے اندر موجود سخت گیر عناصر کی جانب سے مسلسل محاذرائی کی پالیسی نے سیاسی یا عدالتی ریلیف کے امکانات کو مزید محدود کر دیا ہے، یعنی انصاف کا تعلق کیس سے نہیں سیاسی پالیسی سے ہے۔ اچھا، پھر معاملہ جو ہے وہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ گزشتہ روز اس سٹوری کی دوسری جو قسط ہے وہ شائع ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تمام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رابطے مکمل طور پہ بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ احتجاجی سیاست اور اداروں کے خلاف بیانیہ ہے، لہٰذا 8 فروری کو بھول جائیں، ورنہ پی ٹی آئی کی آئندہ سیاسی سمت غیر یقینی ہو جائے گی، چونکہ ماہرین قانون سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں موجودہ سیٹ اپ کو خطرے میں ڈالنے یا ایسی سیاسی تحریک کی اجازت نہیں دی جائے گی جو معیشت کو عدم استحکام سے دوچار کر دے۔ تو دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور مکمل سرنڈر کریں۔ تو جناب، یہ حال ہے ماہرین قانون کا، اور یہ حال ہے انصاف فراہم کرنے والوں کا، جس کو دیکھ کر اور سن کر مجھے ایک پٹواری کا واقعہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پٹواری کا گدھا گم ہو گیا، تو اس نے رب کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ ایک دیکھنے والے نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ پٹواری جی، آپ کا گدھا گم ہو گیا ہے اور آپ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ کیوں؟ تو پٹواری بولا، شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میں گدھے پہ بیٹھا ہوا نہیں تھا، ورنہ میں بھی گم ہو جاتا نا۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب کی، جن کا کہنا یہ ہے کہ لاہور میں ماں اور بیٹی کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والی خبر کو فیک نیوز قرار دینے پر استعفے کے لیے تیار تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب غلطی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس فیک نیوز پر اسی قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے جس کے تحت وزیر اطلاعات پنجاب کی فیک ویڈیو وائرل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ لیکن بہرحال عظمیٰ بخاری کا کہنا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ بہت شرمندہ ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں، انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا۔ چلیں، کم از کم انہوں نے معافی تو مانگی نا، اچھی بات ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انتظامیہ پر غلطی کو ڈال کر اتنی آسانی سے کیا خود کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ انتظامیہ نے تو وہ رانا ثناء اللہ پر ہیروئن بھی ڈال دی تھی۔ کیا اس وقت آپ لوگوں نے انتظامیہ کی بات مان لی تھی؟ جناب، یہ فیصلے معاملے کی حساسیت کو دیکھ کر سیاسی لوگوں کو خود کرنے ہوتے ہیں، جس کا اس کیس میں لگتا یہی ہے کہ بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے دوران یہی لوگ تانے دیتے تھے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ پیرس دیکھنے آئے ہیں۔ آج اس پیرس کے ایک
کھلے مین ہول میں ایک بدقسمت ماں اور اس کی بیٹی وہ جان سے چلی گئیں، اور پھر تخت لاہور کی ناک کے نیچے پولیس کی پھرتیاں دیکھیں کہ الٹا بدقسمت شوہر اور باپ پر ہی الزام لگا کر اس کے سسر سے تک بیان دلوا دیا۔ دوسری جانب آپ متعلقہ محکمے کی ذرا صفاقی تو ملاحظہ کیجئے کہ اس کے اہلکار میڈیا کو وہ سیوریج لائن کی پیمائش کرواتے رہے، انہیں یقین دلاتے رہے کہ یہ اتنی تنگ سیوریج لائن ہے کہ ڈیڈ باڈیز گزرنے کا سوال ہی اس سے پیدا نہیں ہوتا، یہ ثابت کرانے کے لیے کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ اور پھر اسی سیوریج لائن سے 17 گھنٹے بعد وقوع سے 3 کلومیٹر دور بدقسمت ماں کی ڈیڈ باڈی ملی، اس کے سسر سے وہ بیان تک دلوا دیا گیا۔ یہ ہے آپ کی گڈ گورننس کی حقیقت، جس میں سالانہ اربوں روپے کے اشتہارات سے رنگ بھرنے کی خوب کوشش کی جاتی ہے۔ اب تو ویسے اشتہار بازی پر اتنا پیسہ لگتا ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے پھر یہ قانون بھی پاس کروانا پڑا کہ آئندہ کوئی تشہیری مہم عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گی۔ جناب، اسی اشتہاری مہم کا ہی یہ چمتکار تھا کہ میڈیا نے فوراً اس واقعے کو بھی شروع میں فیک نیوز بنا کر پیش کیا، پھر کہتے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے، انتظامیہ نے غلط معلومات دیں۔ اچھا، پھر جب سب ایکسپوز ہو گیا تو پھر سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ ماتحتوں پر ڈال دو۔ اب گزشتہ روز میں وزیر اعلیٰ کو ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افسران سے یہ کہہ رہی تھی کہ بھاٹی گیٹ کے واقعے اور قتل میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر سطح پر مجرمانہ فیل ہوا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پھر کمشنر سے اے سی، ڈی سی، پولیس اور کوئی 10 محکموں کے سربراہوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اچھا، مجھے خوشی ہوئی کہ چلیں اب ان سب بڑوں کے خلاف قتل کی ایف آئی آر کٹے گی، جس کو دیکھ کر باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن میری یہ خوش فہمی اس وقت غلط فہمی میں بدل گئی جب وزیر اعلیٰ صاحبہ کی باتیں ہاتھی کے دانت ثابت ہوئیں، کیونکہ انہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر، سیفٹی انچارج اور لوور لیول واسا اہلکاروں کا نام لے کر نوکری سے برخاست کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم بھی دیا کہ آئندہ انہیں نوکری نہ ملے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ ذمہ دار ہوں، لیکن کیا ان لوگوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں؟ دوسرا، ابھی مقدمے کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور خود وزیر اعلیٰ نے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دی جائے، لیکن مکمل تحقیقات سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ سنا دیا، کیونکہ 2 سال کی اشتہاری مہم کو ایک واقعے نے کھوکھلا ثابت کر دیا تھا۔ وہ بالکل جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایوان صدر میں بلاول بھٹو کی پریزنٹیشن کے ٹھیک 2 دن کے بعد گل پلازا وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو جناب بالکل ایسے ہی پنجاب حکومت کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کو بحال کرنے کے لیے یہ جذباتی اور نی جرک اعلانات کا سہارا لیا گیا تاکہ خبت عظمت کو تسکین مل سکے، بجائے اس کے کہ ایسے واقعات کے بعد سنجیدہ انتظامی اصلاحات کا اعلان کیا جاتا۔ پہلے تو کوئی ذرا وزیر اعلیٰ صاحبہ سے یہ پوچھے نا کہ مقامی حکومتیں کہاں ہیں، جن کے اختیارات کے لیے خواجہ آصف ابھی کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی میں بڑا وہ سیاپا ڈال رہے تھے۔ بتائیے نا کہ کیا مین ہولز کے ڈھکن یہ مقامی حکومتوں کے کام ہیں یا پھر وزیر اعلیٰ کے ہیں؟ لیکن نہیں، اختیار دوسروں کو دینا یہاں پر سیاسی موت سمجھی جاتی ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ پے در پہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بھی اس سے سبق سیکھنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا، چاہے وہ ملک کا کوئی صوبہ ہو یا پھر کوئی بھی شعبہ ہو، ایک بھیڑ چال ہے۔ اب یہی حال سندھ میں ہوا۔ اپوزیشن گل پلازا کا جو معاملہ تھا اس پہ جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہی تھی، لیکن کسی نے اس بات کو نہیں مانا۔ اب کمشنر سے انکوائری کروا کے معاملات وہ ان کو ایک رخ دے دیا گیا ہے، تو اب جوڈیشل انکوائری کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے بٹھائے گئے لوگ اپنے ساتھ ساتھ مقام بالا کی ساکھ کا بھی نقصان کر رہے ہیں، لیکن مقام بالا نے تو خود بھی پاکستان سے باہر اتنے پاؤں پھیلا رکھے ہیں کہ اب اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، جن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اب فورن آفس وہ سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بورڈ آف پیس کو ابراہیمی معاہدے سے جوڑنا غلط ہے، پاکستان ابراہم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا اور پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ چلیں پھر اچھی بات ہے کہ یہ بیان آیا، لیکن اب یہ بھی بتا دیں کہ بین الاقوامی امن فورس میں شمولیت اختیار آپ کریں گے یا نہیں، کیونکہ عملی طور پر تو یہی فیصلہ پاکستان کے کردار کا تعین کرے گا نا۔ اچھا، پھر ایک پیش رفت سینٹ کی فورن افیئرز کمیٹی میں ہوئی، جہاں فورن آفس کے حکام نے بتایا کہ پاکستان نے سی پیک کو افغانستان تک پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے حالات عارضی خراب ہیں، مزید یہ کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ سنا نا تو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ تو حیرت اس بات کی ہوئی کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی
ہمارے وزراء وہ افغانستان پر حملے کی باتیں کر رہے تھے، وزیر اعظم افغانستان کو چوائسز دے رہے تھے کہ پاکستان اور خوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، تو بھائی اچانک ایسا ہوا کیا ہے کہ اب سی پیک کو افغانستان تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ اور پھر خوشی اس بات پر ہوئی کہ چلیں اگر چین کی ثالثی میں پاک افغان تعلقات نارمل ہوتے ہیں تو امن کی طرف یہ پیش رفت ہوگی، کیونکہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ سے انڈیا اور یورپی یونین قریب آ گئے ہیں، جس کے اثرات پر میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنے گزشتہ کئی ولاگز میں بات کرتی رہی ہوں، لیکن اب ایپٹما کے اہم لیڈر اور سابق وزیر تجارت گوہر اعجاز نے سرخ جھنڈی لہرا دی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یورپی یونین اور بھارت کے تجارتی معاہدے سے 1 کروڑ سے زائد افراد کا روزگار خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہے، چونکہ اس معاہدے سے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر شدید متاثر ہوا ہے، جس کے باعث پاکستان کی تقریباً 9 ارب ڈالر مالیت کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ گوہر اعجاز کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو دیے گئے تجارتی سہولتوں کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے اور اب پاکستان سمیت تمام علاقائی ممالک پر زیرو ٹیرف کا اطلاق ہوگا، لہٰذا حکومت ٹیکسٹائل سیکٹر کو بچانے کے لیے سستی بجلی اور گیس فراہم کرے تاکہ پاکستانی مصنوعات عالمی سطح پر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، میں ابھی یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بلکہ اسی وقت میری نظر احسن اقبال کے ایک بیان سے گزری، جی ہاں وہی اڑان پاکستان والے احسن اقبال جو فرما رہے تھے کہ 2029 تک 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کا ہدف ہے۔ اب یہ موجودہ ایکسپورٹ سے یہاں پہ ڈبل کی بات ہو رہی ہے، جبکہ آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں کی جانب سے آئندہ 3 سالوں میں جو گروتھ پروجیکشن کی گئی ہے اس سے اتنا ایکسپورٹ سرپلس پروڈیوس ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ کیا ہے کہ دعویٰ جو کرنا ہے جو بڑا نہ ہو تو کیا مزہ آنا ہے۔ لیکن آن سیریس نوٹ، یورپی یونین جی ایس ٹی سٹیٹس کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے، جس کو انسانی حقوق سے مشروط کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین کے جائزہ مشن نے تحریری طور پہ حکومت پاکستان سے کئی پیچیدہ سوالات بھی پوچھے۔ ابھی ایمان مزاری کو دی گئی 17 سال کی سزا پر بھی یورپی یونین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ گزشتہ روز دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس میں بھی سوال بن کر اٹھایا گیا، جس کے جواب میں دفتر خارجہ نے آدھے فیصلے کو تو قبول کیا اور آدھے فیصلے کو وہ جج کی ذاتی رائے قرار دے دیا۔ تو ہے نا حیرانی کی بات کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ ایمان مزاری کی سزا کے خلاف یورپی یونین کے اعتراض پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یعنی بالکل درست فیصلہ ہے۔ اچھا، پھر اسی فیصلے میں موجود ایران کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جج صاحب نے تو ایران کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اس پر ترجمان کا کہنا یہ تھا کہ ایمان مزاری کیس میں جج افضل مجوکا کے ایران سے متعلق ریمارکس ان کی ذاتی رائے ہے، پاکستان کا ایران سے متعلق ایسا کوئی موقف نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ اب لوور کورٹ کے جج صاحب ملزمان کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنے لگے ہیں۔ اچھا، فیصلے میں ایران کے علاوہ یہ کیوبا، شمالی کوریا اور شام کو بھی دہشت گرد ممالک کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن فورن آفس کی وضاحت سے کم از کم دیکھیں اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب نے فورن آفس سے موقف نہیں لیا، تو پھر کس بنیاد پہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا؟ تو اس کا جواب پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی نے دیا ہے، جن کے سامنے قتل کے ایک دوسرے کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جس میں ملزم کو لوور کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہوئی تھی، جس پر کارروائی کے دوران جسٹس کیانی نے کہا کہ یہ کون سے جج صاحب تھے، یہ کیسے کیسے جج لاہور سے ڈیپیوٹیشن پہ لائے گئے ہیں جو بغیر گواہوں کے فیصلہ کر دیتے ہیں؟ کیا بار سے کوئی جا کر چیف جسٹس کو نہیں بتاتا؟ وکیل کے مطابق تو جج صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فیصلہ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر بات کو بڑھاتے ہوئے جسٹس کیانی اصل نقطے پہ آئے، یا کہہ لیں کہ انہوں نے اصل نقطہ اٹھایا۔ کہا کہ جج اس طرح جلد بازی کرے گا تو ظلم ہوگا، ججز سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات جب ختم ہوئی تو پھر وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ جس فیصلے کا جسٹس کیانی نے پوچھا ہے وہ جج افضل مجوکا صاحب نے کیا ہے۔ تو یہ خبر پڑھ کر میں نے سوچا کہ جس طرح ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ اگر بغیر گواہوں کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو پھر تو کسی ملک کو فورن آفس سے پوچھے بغیر دہشت گرد بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی کون سا اس پر عمل ہونا ہے، لیکن شکر ہے کہ جج صاحب نے اپنا ہاتھ ہلکا رکھا، ورنہ ہاتھ کھلا ہو تو پھر کیا ایران، کیا جاپان اور کیا انگلستان، تبصرہ ہی تو ہے، پھر قلم تو کسی کے لیے بھی تلوار بن سکتا ہے۔ بہرحال چلیں، اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے بھی ایران کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی فضا یا سرزمین
امریکہ کو حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن جناب آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ ان ممالک کا محتاج نہیں ہے، وہ بین الاقوامی پانیوں میں اپنے بحری بیڑے سے بھی حملہ کر سکتا ہے، مگر فی الحال صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ایران کی طرف بحری بیڑا ضرور روانہ کیا ہے لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ تو اب پتہ نہیں کہ صدر ٹرمپ کتنے گھنٹے یا کتنے دن تک اپنے اس بیان پر قائم رہتے ہیں، لیکن اس سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے پاکستانی صارفین کے لیے ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے، چونکہ سپلائی چین وہ رکنے کی وجہ سے تیل کی عالمی قیمتوں پر دباؤ آئے گا، اور یہی تو امریکہ چاہتا ہے کہ معاشی دباؤ ڈال کر ایران کو اپنی مرضی کی شرائط پر وہ لے آئے۔ اب وہ کیا شرائط ہو سکتی ہیں تو یہ آئندہ پھر کسی ولاگ میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔